students, Assalamu alaikum and welcome to the course Ancient History of India. Course code is 9139. आज हम यूनिट नंबर 3 के बारे में जानेंगे. इसका टाइटल है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम अर्ली ब्रोंज एज कल्चर्स भी कहते हैं. लेकिन इस यूनिट को जानने से पहले मैं चाहूँगी कि हम यूनिट नंबर 2 को रिकॉल कर लें. डियर स्टूडेंट्स, मैंने यूनिट नंबर 2 में आपको मुख्तलिफ स्टोन एज कल्चर के बारे में बताया था कि किस तरह से पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एजेस से गुज़रता हुआ इंसान आज के मॉडर्न दौर यानी प्रोटो हिस्ट्री तक पहुंचा था, जिसमें उसने पत्थरों के इस्तेमाल के बाद ब्रॉन्ज़ का इस्तेमाल करना सीख लिया था. इस यूनिट को जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि प्रोटो हिस्ट्री और ब्रॉन्ज एज कल्चर किसे कहते हैं. जो अर्ली सेटलमेंट्स थीं जो कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मौजूद थीं, उनके बारे में आपको पता चलेगा. फिर आप मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, जो कि इसके अलावा योब, कुल्ली, अम्बरी, कोट डिजी और रहमान ढेरी जो सिविलाइजेशंस हैं, उनको आपस में कंपेयर कर सकेंगे. फिर आप ये भी जानेंगे कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक बेहतरीन सिविलाइजेशन वो वजूद में आई. आइए अब जानते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में और ब्रॉन्ज एज कल्चर, जिसे हम अर्ली ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं. ये एक ट्रांजिशनल फेज़ था जो कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के दरमियान में आता है. इसमें भी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं वो हमारा मेन सोर्स है, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स या तो मौजूद नहीं हैं और अगर मौजूद भी हैं तो उनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका. और इससे पहले जो ब्रॉन्ज एज कल्चर था, उससे पहले एक और फेस भी आया जिसे हम चाल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, जिसमें स्टोन भी यूज़ किया जाता था और कॉपर का भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिसे हम तांबा कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है इनमें, जिन्होंने इस कल्चर को बनाया है, इस पूरी डेवलपमेंट हुई है जो इसमें जो रीजनल डाइवर्सिटी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. यानी इंडिया के या दुनिया के भी मुख्तलिफ हिस्सों में ये जितनी भी एजेस हैं वो एक साथ नहीं हो रही थी. अगर कहीं पे चाल्कोलिथिक एज थी तो कहीं पे ब्रॉन्ज एज कल्चर जो है वो पहले से मौजूद हो गया था. ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर था कि वो किस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में वकूफ़ पज़ीर हुई है. लेकिन अब आपको ये पता चल गया है कि स्टोन एज कल्चर क्या है, चाल्कोलिथिक क्या है और अर्ली ब्रोंज एज कल्चर क्या है. यानी अब आपको हम ब्रोंज एज कल्चर के बारे में बताऊंगी मैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से जो कॉपर है उसको रिप्लेस किया था ब्रोंज ने, जिससे स्ट्रॉन्गर टूल्स बनाए जाते थे. ब्रॉन्ज़ बनता कैसे है? टिन और कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता था. यानी इससे भी ये पता चलता है कि इंसानों ने अपने बेहतरीन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए इन धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. अब इन धातुओं के इस्तेमाल से ये टूल्स क्यों बनाए जा रहे थे? इसलिए बनाए जा रहे थे कि फ़ूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी. जो टूल्स थे, जो ऑर्नामेंट्स थे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाए जा रहे थे. जब आपके पास सरप्लस चीज़ें होती हैं तो उससे क्या होता है, ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप तजारत करना शुरू करते हैं, ताकि जो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है आप दूसरे इलाके से जाकर अपनी चीज़ देकर वो दूसरी चीज़ ले लें, जिसे हम बार्टर ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं. और इसी वजह से जो ट्रेड है, जो उस वक़्त का इंसान है, वो हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर ट्रेड करना शुरू हो गया था. और जब टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होता है तो क्या होता है कि जो विलेज कल्चर्स थे वो अर्बनाइजेशन में बदल जाते हैं. जो देही ज़िंदगी है वो शहरी ज़िंदगी में तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लेटर सिविलाइजेशन जो पहले से बेहतर होती है उसकी बुनियाद पड़ती है. और ये सारी चीज़ें जो है इंसानी तरक्की के हवाले से बताती हैं कि किस तरह ये लाखों साल का सफ़र तय कर कर इंसान जो है वो ब्रोंज एज कल्चर में दाखिल हुआ, जिसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं कि 8000 BCE से लेकर 6000 BCE तक है. प्रोटो हिस्टोरिक जो रिसर्च है उसका आगाज़ इंडिया में 1784 में हुआ, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो कलकत्ता है उसकी बुनियाद पड़ी. आर्कियोलॉजी में लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उसके बहुत बाद में जब हड़प्पा की डिस्कवरी हुई, वो बहुत बाद का पीरियड है.
جو مہر گڑھ ہے، چینج ہے انڈرسٹینڈنگ ارلی ایگریکلچر کی، مہر گڑھ نے اس کو چینج کیا. کیوں چینج کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے وہ یہاں کی لوکل سویلائزیشن نہیں ہے، انڈیجنس سویلائزیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہجرت کر کے دوسرے علاقوں سے یہاں پر آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے. لیکن پروٹو ہسٹورک ریسرچ نے، مہر گڑھ سویلائزیشن کی ڈسکوری نے اس ایزمپشن کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ یہ لوکل کلچر سے جو پریویل کر رہے تھے بلوچستان میں اور اس کے علاوہ کوئٹہ ویلی کے اندر، خیبر پختونخوا میں، رحمان ڈھیری کے اندر، تو اس سے سوچنے کا جو ایک تبدیلی تھی سوچ کی، وہ آئی کہ یہ لوکل کلچر تھے جنہوں نے ترقی یافتہ ہو کر انڈس ویلی سویلائزیشن کو بنایا. سب سے پہلے ہم جو ولیج کلچرز ہیں بلوچستان کے، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اب چونکہ نیولتھک ریولوشن بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جس میں سیٹلڈ فارمنگ شروع ہو گئی تھی، جس میں جو کمیونٹیز تھیں جو 6000 BCE کے ارد گرد یا 8000 سے جن کی شروعات ہوئی، وہ وہاں پر اب انہوں نے سیٹلڈ فارمنگ کرنا شروع کر دی تھی. اور جو ہرڈنگ اور جو گروپس تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر اب ڈومیسٹیکیشن بھی کر رہے تھے، اور جو کراپس تھیں ان کی کلٹیویشن بھی شروع ہو گئی تھی، اور وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی، وہ بننا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ولیج کلچر جو ہے وہ بننا شروع ہوا، انوویشن سٹارٹ ہوئی. جو امپورٹنٹ سائٹس ہیں اس وقت کی، وہ بلوچستان میں مہر گڑھ سویلائزیشن ہے، جس کو 1970 میں جو ہے دریافت کیا تھا. فرانس کی ایک ٹیم تھی، وہ آ کے انہوں نے یہاں پر اس کو ایکسکیویٹ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے دریافت کیا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے بہت پہلے، جو کہ ایک اربن کلچر ہے، یہاں پر ایک ولیج کلچر بھی رہتا تھا، یہاں کے لوگ تھے. اس کے علاوہ جو دوسرا تھا وہ قلی گل محمد، وہ بھی کوئٹہ ویلی کے اندر تھا، جو کہ فیئر سروس نے دریافت کیا تھا 1954 میں. اس کے علاوہ بلوچستان کے جو دوسرے کلچر ہیں وہ جنہیں ہم کہتے ہیں رانا گنڈئی اور گملا جو کلچر ہے وہ یہاں سے دریافت ہوا ہے. مہر گڑھ اگر سویلائزیشن کے بارے میں ہم اس کی بات کریں تو یہ ارلیسٹ فارمنگ سیٹلمنٹ ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا میں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. اور جو ان کی اہم جو زراعت کی تھی وہ ویٹ تھی، اس میں بارلے تھی، اور یہ انہوں نے اب جو جانور تھے ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں گائے ہے، بکری ہے، اس کے علاوہ ڈاگس کو انہوں نے ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ بڑے جانوروں سے بچنے کے لیے وہ ڈاگس کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے تھے، وہ اس کو استعمال کرتے تھے اپنی حفاظت کے لیے. پھر ولیج کلچر ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو یہ اپنے گھر بنا رہے تھے وہ مڈ برکس سے بنا رہے تھے، یعنی مٹی کی بنی ہوئی برکس جو کہ سن ڈرائیڈ ہوتی تھی، سورج سے جنہیں بنایا جاتا تھا، اس سے یہ اپنے گھر بنا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، گرینریز کا تو تصور نہیں تھا، جو فوڈ سرپلس تھا اس کو بنانے کے لیے انہوں نے کیونکہ پوٹری بنانا شروع کر دی تھی، تو اس لیے یہ کلچر جو تھا وہ ولیج کلچر میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کلچر کی نمایاں خصوصیات تھیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریڈ تھی، پوٹری تھی، اور جو کاپر ٹیکنالوجی تھی وہ ابھی ایوالو ہو رہی تھی، یعنی تانبے کا ہی استعمال کیا جا رہا تھا مختلف قسم کی آرٹیفیکٹس کو بنانے کے لیے. اس کے ساتھ جو کنٹمپریری سویلائزیشنز ہیں وہ یوب ہیں اور کلی کلچر ہیں. یوب جو کلچر ہے وہ بھی ٹرانزیشن ہے نومیڈک سے سیٹلڈ لائف کی طرف، یعنی یہاں پہ بھی لوگ پہلے جو ہے وہ اپنے ہرٹس کی شکل میں رہتے تھے، جانوروں کو چراتے تھے، جنہیں ہم چرواہا کہتے ہیں آج کے بھی دور میں، وہ جنہیں خیبر پختونخوا میں کچی پونداز کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ آج بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ نومیڈک کلچر جو ہے یوب میں بھی اب سیٹلڈ لائف کی طرف آ رہا تھا، اور ان کی بھی جو پوٹری تھی وہ امپروو تھی، جو ان کا آرکیٹیکچر تھا وہ بھی امپروو تھا. جو کلی کلچر ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہاں کی جو پوٹری تھی اب وہ انہوں نے اس کو پینٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو نمایاں چیز تھی اس کی وہ کلے فگرین تھی، یعنی مٹی سے انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے تھے. اور یہاں سے اب آہستہ آہستہ یہ جو ریجنل ڈائیورسٹی تھی، اس میں سیریمک جو ٹریڈیشنز تھی وہ بھی فلورش کرنا شروع ہو گئی تھی، یعنی سیریمک کا استعمال بھی
عام تھا. یہ تو تھی بلوچستان کی ارلی جو کلچر ہے. ابھی ہمیں سویلائزیشن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کلچرز تھے جو کہ جنہوں نے ایک بڑی سویلائزیشن کو جنم دیا جسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں. اب ہم ان کلچرز کی بات کرتے ہیں جو کہ سندھ میں پائے جاتے تھے جنہیں ہم امری کلچر اور کوٹ ڈجی کلچر کے نام سے جانتے ہیں. امری کلچر کو پری ہڑپن سیٹلمنٹ بھی کہا جاتا ہے. امری جو ہے وہ سندھ میں دادو کے مقام سے دریافت ہوئی تھی. اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ بھی یہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو کلچرز ہیں ان کے اندر بھی ڈفرینٹ فیزز دریافت ہوئے ہیں. یعنی کہ جب ایکسکیویٹ کیا آرکیولوجسٹ نے تو اس میں بھی فرسٹ فیز، سیکنڈ فیز یا تھرڈ فیز کے اندر بھی جو ایکسکیویشن ہوئی اس سے پتہ چلا کہ پوٹری جو ہے وہ پچھلی ایج سے زیادہ بہتر تھی. آرٹیفیکٹس تھے وہ پچھلی ایج سے زیادہ بہتر تھے. جو اناج کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ تھا وہ پچھلی ایج سے زیادہ بہتر تھا. اس لیے یہ سیٹلمنٹ سندھ سے دریافت ہوئی ہیں انہیں پری ہڑپن سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے. اور اسی لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی پوٹری جو تھی وہ ایڈوانس تھی اور اب جو ہے وہ پلینڈ سیٹلمنٹ کا آغاز ہو گیا تھا. یعنی پلین سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اب وہ گھر بنا رہے تھے وہ ایک پلاننگ کے تحت بنائے جاتے تھے. اس طرح کے کمرے بنائے جاتے تھے جو کہ روشن اور ہوادار ہوتے تھے اور جن میں سٹوریج کا اپنا ایک انتظام تھا. اسی کی جو پیرل کلچر تھا وہ کوٹ ڈجی میں جو کہ خیرپور سندھ میں سے دریافت ہوا ہے. یہ بھی ایک نمایاں خصوصیات کے ساتھ اس لیے اہم ہے کہ یہاں پر جو ارلیسٹ فورٹیفیکیشن ہے یعنی قلعہ بنا کر رہنا، ایک حفاظتی دیوار یہاں سے ملی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو سیٹلمنٹ تھی اس کو اس طرح سے بنایا تھا، پلان سیٹلمنٹ تھی اس طرح سے بنایا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا تو وہ آسانی سے ان کے اوپر ان کو تباہ نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے ایک حفاظتی فصیل بنائی گئی تھی، ایک دیوار بنائی گئی تھی. ان کی جو کلچرل کنٹینیوٹی ہے وہ ہڑپن سویلائزیشن کے ساتھ ملتی ہے. اس کے علاوہ یہاں کی جو سویلائزیشن ہے اس کی جو نمایاں خصوصیات جو پچھلی سویلائزیشن سے یا پچھلی کلچر سے ہمیں بہتر ملتی ہے وہ یہاں کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ دو طرح کی تھی، اپر اور لوور. جو اپر ٹاؤن تھا وہ وہاں پر امیر لوگ رہتے تھے، یعنی جو تجارت کرنے والے لوگ تھے یا جسے ہم کہتے ہیں ایلیٹ طبقہ وہ رہتا تھا. اور جو لوور ٹاؤن تھا وہاں پر جو ہنرمند تھے، جو کاریگر تھے، جو کسان تھے وہ طبقہ رہتا تھا. اور ان کے جو سیٹلمنٹ ہے وہاں پر ارد گرد ایسی حفاظتی دیوار نہیں ملی، یعنی کہ وہ ولنریبل تھے. اگر کوئی باہر سے اٹیک کرتا تو ان کو بچانے کے لیے اتنا انتظام نہیں تھا. لیکن اس ایج کی جو کلچرل کنٹینیوٹی ہے وہ ہڑپن سویلائزیشن کے ساتھ زیادہ ملتی ہے. یہ زیادہ ایڈوانس تھے اپنے ایز کمپیئر ٹو جو باقی کلچرز تھے جو کہ بلوچستان میں پریویل کر رہے تھے اس وقت، ان سے زیادہ بہتر تھے. اور اسی کلچرل کنٹینیوٹی کی میں اگر ہم بات کریں تو جو اگرا کلچر ہے وہ رحمان ڈھیری کلچر ہے. یہ بھی ایک میجر اربن سینٹر تھا جو کہ خیبر پختونخوا سے دریافت ہوا ہے. اور یہاں پر بھی جو فورٹیفائڈ مڈ برک سیٹلمنٹ یہاں سے ملی ہے. یہاں کا جو ایگریکلچرل ایویڈنس ہے وہ یہاں سے ملے ہیں. جو گرین سٹوریج کرنے کا ایویڈنس ہے وہ بھی رحمان ڈھیری سے جو ہے وہ ملا ہے. اور یہ بھی کلوزلی لنک کرتا ہے کوٹ ڈجی کلچر سے. انڈس ویلی سویلائزیشن سے زیادہ یہ کوٹ ڈجی کلچر سے زیادہ جو ہے وہ لنک کرتا ہے. اگر اب ہم ان کی لیگیسی کی بات کریں، ان کلچر کی، پروٹو ہسٹورک کلچرز کی جو برج کرتے ہیں نیو لتھک کو اور انڈس ویلی سویلائزیشن کو، انہی کلچر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایگریکلچر کس طرح سے بڑھی، کس طرح سے ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کا استعمال آرٹیفیکٹس میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اربن پلاننگ شروع ہو گئی تھی ہڑپا سے پہلے بھی. اور یہ جو ہے یہ فاؤنڈر ہیں، یہ فور فادر ہیں ساؤتھ ایشین سویلائزیشن کے. یعنی کہ ان سویلائزیشن سے، ان چھوٹے چھوٹے کلچر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. یونٹ نمبر 4 کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک ڈاکٹر سعدیہ عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.